अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात व तस्बीह का तरीक़ा और उसके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि वो उनके वालिद हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अब्बास के चचा, कि मैं आपको एक तोहफ़ा ना दूँ या आपको एक हदिया ना दूँ, आपको एक बेहतरीन बात ना बताऊँ, कि आपको मैं बेहतरीन 10 चीज़ें ना अता करूँ। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें बयान फरमाई कि मैं आपको एक अमल, वो 10 चीज़ें और अमल देने लगा हूँ जिससे अल्लाह ताला गफ़रल्लाहु लका ज़ंबक, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और वो 10 चीज़ बयान फरमाई कि वो 10 क्या चीज़ें हैं। फरमाया कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कौन से गुनाहों को? अव्वलहू, आपके पहले वाले गुनाहों को, व आखिरहू, आपके बाद वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, कदीमहू, आपके पुराने गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, हदीथहू, आपके नए गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, खताअहू, आपने जो गलती से गुनाह किए हैं उनको भी माफ़ फरमा देंगे, अमदहू, जो जानबूझकर गुनाह किए हैं अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा देंगे, अमदहू, और सगीरहू, आपके छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे, कबीरहू, आपके बड़े गुनाहों को भी यानी कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे, सिर्रहू, आपके छुप कर किए गए गुनाहों को भी, व अलानियतहू, और आपके आलानिया सरेआम किए गए गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। तो ये 10 इनामात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने चाचा को ये चीज़ें बताई। और फिर वो अमल है क्या? वो अमल है सलात व तस्बीह। और उसका तरीक़ा रिवायात में 2 तरह मनक़ूल है। एक, दोनों तरीक़ों के अंदर बराबर है। एक रकत के अंदर भी आपने सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 75 हर रकत के अंदर 75 बार पढ़ना है। तो गोया कि टोटल 4 रकतों के अंदर 300 बार ये तस्बीह आपने पढ़नी है। और दोनों तरीके रिवायात के अंदर मौजूद हैं। पहला तरीका सुनन नबी दाऊद के अंदर है, मौजूद है। वो तरीका मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। वो क्या है कि 4 रकत वाली नमाज है। जैसे आप 4 रकत सलात व तस्बीह या कोई भी नफल की नियत आप कर लें, उसके बाद सना पढ़ने के बाद आपने जब आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 15 बार ये सलात व तस्बीह वाली तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने यानी 15 बार ये हो जाएगा। फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत पढ़नी है। फिर 10 बार आपने ये तस्बीह पढ़नी है, तो 25 हो जाएगा। फिर आप रुकू के अंदर चले जाएंगे। रुकू और सजदे की तस्बीहात तमाम रकात के अंदर अपनी अपनी पढ़नी है, यानी सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल आला पढ़ना है। लेकिन उसके इस बाद उसके इजाफी तौर पर भी आपने ये 10 तस्बीहात 10 बार पढ़ना है। फिर रुकू के अंदर जब आप 10 बार पढ़ेंगे तो 35 बार हो जाएगा। रुकू से उठने के बाद आप पढ़ेंगे तो 10 बार ये हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर जब आप पहले सजदे के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपने 10 बार पढ़ना है तो 55 हो जाएगा। पहले सजदे से उठने के बाद आप जब दोनों सजदों के दरमियान बैठेंगे तो फिर आपने 10 बार पढ़ना है तो 65 हो जाएगा। फिर आप दूसरे सजदे के अंदर आपने 10 बार पढ़ना है और फिर इस तरह आपके 75 हो जाएंगे। तो एक रकत के अंदर आपकी 75 बार जब हो जाएगी तो फिर आपने फ़ौरन खड़े हो जाना अल्लाहु अकबर कहकर। फिर दोबारा आपने नए सिरे से स्टार्ट कर देना जिस तरह आपने पहली रकत के अंदर पढ़ा था। उठते ही आप सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 बार पढ़ लें। और उसके बाद फिर आप सूरह फातिहा और सूरत पढ़कर और फिर 10 बार पढ़ें और बाकी वही तरतीब है। तो गोया कि हर रकत के अंदर आपकी ये 75 बार हो जाएगी। तो टोटल चारों रकात के अंदर 300 बार आपकी ये तस्बीह हो जाएगी। दूसरा तरीका जामे तिरमिज़ी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। वो दूसरा तरीका क्या है कि आप अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़ेंगे यानी सुब्हानक अल्लाह, और उसके बाद आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे। फिर सूरत पढ़ने के बाद आपने 15 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू के अंदर आपने 10 बार पढ़ना है तो 25 हो जाएगा। फिर रुकू से उठने के बाद आपने 10 बार पढ़ना है, 35 हो जाएगा। फिर पहले सजदे के अंदर आपने पढ़ना है जाकर 45 हो जाएगा। पहले सजदे से उठने के बाद यानी दोनों सजदों के दरमियान आपने बैठकर पढ़ना है तो 55 हो जाएगा। फिर दूसरे सजदे के अंदर आपने जाकर दोबारा पढ़ना है तो 10 बार, तो वो 65 हो जाएगा। फिर दूसरे सजदे से उठने के बाद आपने सीधा खड़ा नहीं हो जाना बल्कि बैठ जाना है, यानी
پہلی رکعت ختم دونوں سجدہ کرنے کے بعد آپ نے کھڑا نہیں ہونا بلکہ بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر آپ نے 10 بار پڑھنا ہے تو یہ 75 ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ فرق کیا ہوا دونوں طریقوں کے اندر کہ پہلے طریقے کے اندر آپ نے ثنا کے بعد ہی 15 بار پڑھا تھا اور پھر سورت پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھا تھا، یعنی قیام کی حالت میں آپ نے 25 بار پڑھ لیا تھا، اور جو پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے نہیں تھے۔ لیکن جب اس دوسرے طریقے کے اندر کیا ہے کہ آپ شروع کے اندر آپ نے جب ثنا بھی پڑھ لیتے ہیں، جب آپ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر جا کے صرف 15 بار آپ قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں، اور باقی جو 10 بار پڑھنا ہے یا پہلی رکعت کے 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بیٹھ جاتے ہیں، اس ٹائم آپ یہ 10 بار پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں صورتوں کے اندر جو بھی طریقہ تیار کریں دونوں حدیث کے اندر موجود ہیں، دونوں جائز ہیں۔ دونوں میں سے ہر طریقے کے اندر ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح آتی ہے، اور ٹوٹل 4 رکعت کے اندر 300 بار یہ تسبیح آتی ہے، تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب چند ایک مسائل ہیں ضروری جو میں بتانا ضروری سمجھوں گا۔ ایک یہ کیا ہے، سب سے پہلے ایک تو رکوع اور سجدے والی تسبیحات وہ پڑھنا اپنی جگہ ہے، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو رکوع کے بعد جو کھڑے ہو کر جو تسبیح پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ 75 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ دوسری چیز جو اہم کہ اگر آپ کسی رکن کے اندر تسبیح بھول جائیں یا کم پڑھ لیں یا بھول گئے آپ نے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس رکن کے اندر آپ تسبیح بھول گئے ہیں یا کم پڑھی ہیں تو آپ نے اگلے رکن کے اندر جا کر وہ تسبیح پڑھنی ہوگی۔ مثلا نماز کے اندر آپ قیام ایک رکن ہے، تو وہاں پر آپ بھول گئے ہیں تو آپ رکوع کے اندر جا کر وہ تسبیح پڑھیں۔ اگر آپ رکوع کے اندر بھول گئے ہیں، اس لیے کہ رکوع ایک رکن ہے، اگر رکوع کے اندر آپ بھول گئے ہیں تو آپ پھر رکوع کے بعد جو کھڑا ہو جاتا ہے انسان قومے کی حالت میں، وہاں پر آپ یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ قومہ یعنی رکوع کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، رکن نہیں ہے، اس لیے وہاں پر آپ یہ تسبیح جو آپ بھول گئے تھے وہاں ادا نہ کریں، بلکہ اس کے بعد اگلے رکن میں جا کر ادا کریں، یعنی سجدے کے اندر جو آپ کی تسبیح رہ گئی تھی وہاں پر جا کر اسے آپ ادا کریں۔ اسی طرح آپ کسی ایک پہلے سجدے میں آپ بھول گئے ہیں کچھ تسبیحات، تو سجدے کے بعد آپ جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر آپ نے وہ تسبیح نہیں پڑھنی، اس لیے کہ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے وہ بھولی ہوئی تسبیحات نہیں پڑھنی، جو اپنی تسبیحات ہیں وہ تو پڑھنی ہے، لیکن جو بھول گئی تھی تسبیحات وہ یہاں نہیں پڑھنی، اس لیے کہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، نماز کا رکن نہیں، بلکہ آپ دوسرے سجدے میں جا کر ادا کریں، دوسرے کے سجدے تو ارکان میں سے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا بات کا کہ آپ کی کوئی بھی تسبیح بھول جائے تو آپ نے اگلے رکن کے اندر ادا کرنی ہے، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کے اندر جا کر آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا، بھلے آپ کو آخری رکن کے اندر جا کے یاد آتا ہے کہ میری کچھ تسبیحات رہ گئی ہیں تو ساری کی ساری آپ وہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی جس رکن کے اندر آپ کو یاد آ جائے تو وہیں پر آپ نے یہ تسبیحات جتنی رہ گئی ہوں ان کو مکمل کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ جو تسبیحات کیونکہ زیادہ تعداد میں ہے اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، تو اس کو ہاتھ سے یا ہاتھ میں کوئی تسبیح پکڑ کر، مثلا آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھا اور آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ دبا رہے یا اس کو گن رہے، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ یاد دہانی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں، دبا دیں ہلکا سا معمولی سا، ایک بار آپ نے پڑھ لیا تو یوں کر دیں، دوسری بار یوں کر لیں، تیسری بار تھوڑا سا اور دبا لیں، اس طرح رکھا ہوا ہے یہ ایسے، تو اس ہاتھ میں تسبیح لے کر کرنا یہ زیادہ بہتر عمل نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری چیز مزید اہم کہ صلاۃ التسبیح کن اوقات میں پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح جیسے کہ روایت کے اندر بھی موجود ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے چچا کو یہ بتایا کہ چچا یہ عمل جب ان کو بتایا تو فرمایا کہ اگر آپ کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں تو ہر روز ایک بار پڑھیں، اگر آپ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر فرمایا کہ یہ ہر جمعے کو آپ پڑھیں، ہفتے میں ایک بار پڑھیں، پھر فرمایا کہ اگر آپ ہفتے میں ہر جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ مہینے میں کم از کم ایک بار پڑھیں، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا اگر آپ مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں،
پھر فرمایا کہ اگر آپ سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں بھی ایک بار پڑھ دیں، وہ بھی کافی ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانے اب غور کریں کتنی ترغیب دی اس چیز کی، کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تو کوشش کریں ہر روز پڑھ سکتے تو ہر روز پڑھیں۔ کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر نہیں ہے، شب قدر اس کے لیے مقرر نہیں ہے، کوئی اور وقت کوئی اور دن اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ جب آپ چاہیں جس وقت چاہیں آپ ڈیلی پڑھنا چاہیں، زندگی میں، مہینے میں، ہفتے میں، لیکن پڑھیں ضرور، یہ بڑا قیمتی اور بڑا بہترین ایک عمل ہے۔ دوسری چیز کہ آپ اگر کسی ٹائم میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں ان کو پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ مکروہ اوقات سے مراد یعنی وہ اوقات کہ جن کے اندر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ صبح صادق سے لے کر اشراق کے وقت تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، تو اس ٹائم صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک آپ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اور صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ نصف النہار شرعی جو ہے یعنی عین زوال کے وقت آپ چونکہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا جو وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے اس میں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے اس وقت کے اندر بھی نفل صلاۃ التسبیح پڑھنا مکروہ ہوگی۔ وہ ہے کہ ان تین اوقات کے اندر نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور چونکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے یہ نماز پڑھنا بھی ان تینوں اوقات کے اندر جائز نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، آپ 2 کر کے پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ 2 رکعت کی نیت کریں اور 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، مزید پھر 2 رکعت الگ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک اور چیز کہ اس کی نوافل کی جماعت کرانا درست نہیں، نوافل کی جماعت تو صلاۃ التسبیح بھی ایک نفل ہے تو اس کے اندر اس کی جماعت کرانا یہ درست نہیں ہے، یہ اکیلے انفرادن یہ نماز پڑھنا یہ درست طریقہ ہے اس کا۔ اور خصوصاً نوافل کی نماز، اور خصوصاً آج کل وہ جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں اکٹھے ہو کر تداعی کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے یعنی بلایا جاتا ہے عورتوں کو، اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، پھر عورتیں اس کی جماعت کرواتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ عورتوں کی جماعت خصوصاً نوافل اور یہ تداعی والا طریقہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ایک فضیلت والا کام، تو ہم کیوں ایک ایسے طریقے کو اختیار کریں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو؟ جو طریقہ جو ہماری شریعت میں درست نہیں ہے، تو ایسے طریقوں کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ طریقے اپنانے چاہیے کہ جو سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ آخر میں ایک وہ چیز کہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اس کے اندر تو انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے تو معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہ بات مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ایک شخص 4 رکعت صلاۃ تسبیح اتنا وقت لگا کر کرتا ہے، وہ یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے گڑا کے معافی بھی ضرور مانگے گا۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ 4 رکعت آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے گڑا کر اپنے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی معافی مانگیں، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس حدیث کی موجود ہوتے ہوئے اس قسم کے اشکالات کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے معافی بھی مانگیں، 4 رکعت پڑھی ہے، اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، اور یہ جو اشکال کر رہے ہیں جو لوگ ان کا بھی حل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔